हेलो। मैडम मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, आपने माशाल्लाह बहुत डिटेल से और मतलब हमारी रहनुमाई के लिए भी बहुत अच्छी बातें की। मैं इंशाल्लाह मैडम ना आप जब ये ट्रेनिंग ख़त्म होगा तो आप इस काबिल होंगी कि आप इसको खुद इंस्टॉल कर सकें, आप इसका बैकअप भी खुद ले सकें और आप इसको रिस्टोर भी कर सकें। नहीं इंशाल्लाह मैं मेरा जितनी भी ट्रेनिंग मेरे रहे हैं तो मैं उन सबको कहता हूँ जो आपकी बात है ना, मैं उन सबको कहता हूँ जो मतलब एटलीस्ट मिड लेवल के लोग अगर हों, अगर बिगिनर्स हों तो फिर उनको हम इस झंझट में इसलिए नहीं डालते कि फिर वो कहते हैं यार ये तो बहुत मुश्किल सॉफ्टवेयर है, इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, तो वो थोड़ा डिसर्ट हो जाते हैं। अदरवाइज मतलब अगर थोड़ी सी भी जिस किसी ने इस पे ऑपरेशनल लेवल पे काम किया हो तो फिर उनको मैं ये लाजमी सिखाता हूँ कि किसी भी एक सॉफ्टवेयर को आप उसका बैकअप कैसे लेंगे और उसको रिस्टोर कैसे करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। तो इंशाल्लाह इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे इसको बैकअप लेंगे, और बहुत आसान तरीका है, इतने ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आप देख लेंगे जो मेरे इधर बैठे हैं पार्टिसिपेंट्स, उसमें मेरे कुछ पुराने इंटर्नीज भी हैं, उनको उन सबको सबसे पहले मैं यही चीज़ सिखाता हूँ कि देखो बाकी चीज़ें तो सबको आती हैं, लेकिन ये इंस्टॉलेशन फिर उसको बैकअप लेना और उसको रिस्टोर करना ये आप लोग को आना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं सिखाता रहता हूँ इंशाल्लाह मैडम। आप भी इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग के अख्ताम पे आप भी इसको खुद ही बैकअप ही ले सकेंगे। दो तीन तरीके में बैकअप का और रिस्टोर का आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। आई पी क्या थी? 10 6 210 60। आई पी ज़रा मुझे बताएं। 10 6 2 10 94 94। सही। अच्छा, बस ये मार्क का जो फ्रेमवर्क था उसको हमने क्रिएट किया था, फिर उसको हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का तरीके भी आप लोग को बता दिया। मीनवाइल मुझसे गलती से ये सारा सिस्टम जो है वो बंद हो गया था। अभी देखते हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह काम हो गया होगा। सिंध मदरसतुल इस्लाम के फ्रेमवर्क पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जो फील्ड्स थे बाकी सारे पेजेस जो है वो डिलीट हो गए और ये पेजेस हमारे पास रह गए हैं। तो इसमें भी वही अभी थोड़े से रह गए हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो अनवांटेड फील्ड है आप उसको इग्नोर कर लें, और जो फील्ड्स हैं जो रहते हैं आप उनको रहना, मतलब कहते हैं कि ये इग्नोर ना हो तो उसको ज़ीरो में लेके आए, तो एक ही पेज आप लोग का बन जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो ताल्लुक ताल्लुक था कि एक बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क हम खुद कैसे क्रिएट करेंगे। तो दो तीन तरीके मैंने आप लोग को बता दिए। एक तीसरा तरीका भी है, वो भी ज़रा आप लोग देख लें कि आप लोग को एडमिनिस्ट्रेशन में आए। सफ़ीउल्लाह, आपको तो मेरी आवाज़ आ रही है ना? गुड गुड। मीनवाइल कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी हम आते हैं मार्क बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क पे। यहाँ पे एक तीसरा जो तरीका है वो आप देख लें कि सिंध मदरसतुल इस्लाम के इस एक्शन पे मैं क्लिक करने के बाद इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट में सीएसवी में नहीं करता, एक्सपोर्ट टू एक्सेल। ठीक है, एक्सपोर्ट टू एक्सेल इसमें मैं करता हूँ, तो ये एक्सपोर्ट एक्सेल में हो जाएगा। तो वहाँ आपको जो जो फील्ड इसमें चाहिए आप उसको रख लें, जो नहीं चाहिए तो वो डिलीट कर लें आप। एक्सपोर्ट टू ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको फिर एक्सेल में ओपन करता हूँ। तो
اس میں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ مطلب جو آپ کو نہیں چاہیے جب اس طرح کر کے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ادھر جو مارک بیبلیوگرافک فریم ورک میں ہم جاتے تھے ادھر مارک اسٹرکچر میں تو ادھر ہم ایک ایک فیلڈ کو ڈیلیٹ کرتے تھے. تو یہاں سے آپ اکٹھے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو سیو کریں اور دوبارہ اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں. ایک یہ بھی طریقہ تھا. سی ایس وی فائل کے بجائے یہ ایکسل اسپریڈ شیٹ امپورٹ ہو جائے گی. اس کو آپ سیو ایس سی ایس وی بھی کر سکتی ہیں میڈم. ایکسل میں یہ فیسلٹی ہے نا کہ آپ اس کو سیو ایس سی ایس وی کر لیں اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ نہیں میں جی ایکسل سے بنا لیں اس کو سی ایس وی میں. ہاں اس کو سی ایس وی میں آپ سیو کر لیں اور اس کو امپورٹ کر لیں. ادروائز میں اس کو چلو یہ میں نے ٹرائی نہیں کی ہے. میں امپورٹ کرتا ہوں اس کو فائل سیو کرتا ہوں اور ادھر ایکسپورٹ ڈاٹ ایس ایم آئی جس کو لاسٹ میں نے کیا تھا اس کو میں اوپن کرتا ہوں تو یہ اوپن کر لیتا ہے. ادھر لے کے امپورٹ ایس ایم آئی فریم ورک اسٹرکچر فیلڈز اینڈ سب فیلڈز فرام اے اسپریڈ شیٹ فائل ڈاٹ سی ایس وی بھی لکھا ہے ڈاٹ ایکس ایم ایل بھی لکھا ہے ڈاٹ او ڈی ایس بھی لکھا ہے. تو مطلب یہ جو آپ کا کوشچن ہے اس کا یہ آنسر ہے کہ ہاں یہ ایکسل کا جو فائل ہے اس کو ڈائریکٹلی ہم اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں. سی ایس وی میں آپ اس کو سیو نہ بھی کریں تب بھی یہ امپورٹ کر لے گا اس کو کیونکہ یہ آلریڈی لکھا ہوا ہے کہ سی ایس وی ایکس ایم ایل اور او ڈی ایس فارمیٹ جو ہے اس میں ہم اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں. یہ او ڈی ایس میرے خیال میں اوپن ڈاکومنٹ اسپریڈ شیٹ کا ہے جو یوبنٹو میں بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس اسپریڈ شیٹ کا الٹرنیٹ سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ او ڈی ایس اس کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹینشن ہوتا ہے. تو یہاں مطلب ہم کر سکتے ہیں ایکسل فائل کو بھی امپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا مارک اسٹرکچر یا مارک فریم ورک کے حوالے سے کوئی کوشچن ہو تو کریں ادروائز پھر ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں. سمجھ میں آ گیا. اللہ کا شکر ہے آپ نے اچھا بتایا. تھینک یو میم تھینک یو میم. اچھا ہم بھی آپ سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں کیونکہ جتنے زیادہ کوشچن آتے ہیں تو اتنا ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد ہے پیٹرنس کا طریقہ یا پیٹرن سے بھی پہلے چلو میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ انسٹالیشن کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جب انسٹالیشن کرتے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے. سب سے پہلا کام جو ہم کرتے ہیں وہ ہم کوہا ایڈمنسٹریشن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے کوہا ایڈمنسٹریشن میں آتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم لائبریریز کریٹ کرتے ہیں. پھر اس میں آئٹم ٹائپس ہم ڈیفائن کرتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ آئٹم ٹائپس کون سے ہونے چاہیے. جرنل ہے تھیسس ہے رپورٹس ہیں بکس ہیں سی ڈیز ہیں تو وہ آئٹم ٹائپ ہم یہاں سے کریٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں لائبریریز میں. اور دوسرا میڈم ان لوگوں کو یہ نہیں پتا یہ جو نئے ہیں میں ان کو ذرا وہ بتاتا چلوں کیونکہ میرا اپنا ڈیٹا بیس ہے تو اس میں میں کریٹ نہیں کرتا. تو میں ان کو یہ بھی بتاتا چلوں جو آپ بائی واٹر سولوشن کا یوز کرتی ہیں تو یہ آپ لوگ بھی نوٹ کر لیں جو باقی نئے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے انسٹالیشن کسی ڈیوائس پہ نہیں کی ہے کوہا کی اور آپ انسٹالیشن کے بغیر ہی اس کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے. آپ کے پاس انٹرنیٹ کا ہونا لازمی ہے. آپ جائیں koha-community.org مین ویب سائٹ ہے اس کی. اس میں آپ چلے جائیں ڈیمو میں. ڈیمو میں آپ آ جائیں اور ادھر آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے مطلب ادارے ہیں جنہوں نے اپنے ڈیموز جو ہے آن لائن رکھے ہوئے ہیں. تو جس طرح میں نے کہا کہ کوہا کے دو انٹرفیس ہیں. ایک ہے اوپیک جس کو ہم یوزر انٹرفیس کہتے ہیں. ایک ہے اسٹاف انٹرفیس جس کو ہم لائبریرین انٹرفیس یا اسٹاف انٹرفیس کہتے ہیں. تو اس میں جس طرح میڈم نے کہا کہ بائی واٹر سولوشن تو بائی واٹر سولوشن بہت پرانی کمپنی ہے جو کوہا کی فیسیلیٹیشن دے رہی ہے مطلب آن پیمنٹ مختلف اداروں میں. تو لیکن نے اپنا ڈیمو رکھا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں فار ایگزامپل اسٹاف انٹرفیس میں جاتے ہیں اور لاگ ان ہوتے ہیں. تو جب آپ اسٹاف انٹرفیس میں آتے ہیں تو ان کا یوزر نیم بھی بائی واٹر ہے اور پاسورڈ بھی ان کا بائی واٹر ہے. جب آپ اس پہ لاگ ان ہوں گے تو اس کے ساتھ خوب آپ کھیل سکتے ہیں. مطلب جتنے بھی آپ پریکٹس کرنا چاہیں اس میں کریں کیونکہ یہ آٹومیٹیکلی ایک ہفتے تک اگر ڈیٹا رکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر سارا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے.
ان میں سب سے پہلا کام میں نے کہا آپ سے کہ آپ کیا کریں گے، کوہا ایڈمنسٹریشن میں آئیں گے. یہاں پر آپ سب سے پہلے لائبریری کریٹ کریں گے اپنے لیے. تو لائبریری کریٹ کرنے کے لیے آپ کیا کریں، نیو لائبریری پر کلک کریں. یہ بالکل فرام دی ویری بگننگ، جب آپ انسٹالیشن کے بعد جو کام کریں گے وہ یہ کام ہوگا. لائبریری کوڈ آپ ڈیفائن کریں. فار ایگزامپل آپ کی چترال کی کون سی لائبریری ہے؟ گورنمنٹ ڈگری کالج. یہ میں نے کوڈ دے دیا ہے اس کو. گورنمنٹ ڈگری کالج چترال. لائبریری گورنمنٹ ڈگری کالج چترال. میڈم آپ نے تو ان چیزوں پہ پریکٹس کی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ باقی لوگ بھی ہے نا، ان کو میں تھوڑا سا اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں. یہ جو بیک اپ اور ریسٹوریشن وغیرہ ہے، یہ انشاءاللہ میں کل پھر آپ لوگ کو ورچولی مطلب بتا دوں گا کہ اس طرح کیسے ہم ٹرمینل میں جاتے ہیں، کیسے ہم اس کا بیک اپ لیتے ہیں، کیسے ریسٹور کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم کل پھر پڑھیں گے. اچھا، ابھی آپ دیکھ لیں کہ لائبریری کوڈ آپ نے دیا ہے، پھر اس کا ڈسکرپشن آپ نے دیا ہے. پھر تھوڑا سا نیچے آئیں اور اس کو سبمٹ بٹن پہ کلک کریں تو آپ کی لائبریری جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گی. سب سے پہلے کام یہ تھا. دوسرا کام یہ کیا کرنا ہے پھر آپ لوگوں نے، لائبریری تو کریٹ ہو چکی ہے نا، اس کے بعد آپ کیا کریں گے، آپ کو ایڈمنسٹریشن میں آئیں گے اور پھر آپ پیٹرنز کیٹیگریز میں آئیں گے. سب سے پہلے آپ نے لائبریری کریٹ کی، پھر سیکنڈ نمبر پہ آپ کیا کریں گے، آپ پیٹرن کیٹیگریز میں آئیں گے. پیٹرن کیٹیگریز بھی اسی طرح نیو کیٹیگری کریٹ کریں گے. نیو کیٹیگری فار ایگزامپل آپ لوگ کے پاس لائبریری کا سٹاف بھی ہوگا، آپ لوگوں کے پاس آپ کی یوزر، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کون سی ٹائپ آف لائبریری ہے، اسپیشل لائبریری یا اکیڈمک لائبریری، اس میں پھر کالجز ہیں یا یونیورسٹی لائبریری یا اسکول لائبریری. لیٹ سپوز آپ کی کالج لائبریری ہے، تو کالج لائبریری میں کون سے آپ کے یوزرس ہوتے ہیں، آپ کے یوزر اسٹوڈنٹس ہوں گے، آپ کے یوزر فیکلٹی ممبرز ہوں گے، مطلب اسٹاف بھی ہوگی، اور آپ کی لائبریری کے اپنے جو یوزرس ہیں وہ بھی ہوں گے، ایڈمنسٹریٹو اسٹاف بھی ہوں گے. تو آپ نے جس طرح کی کیٹیگرائزیشن اپنے لائبریری میں کی ہے، جس طرح جتنے بھی آپ لوگوں نے سرکولیشن رجسٹر بنائے ہیں، ممبرس کی کیٹیگریز آپ نے جیسی بنانی ہے، وہی کیٹیگریز آپ لوگوں نے کوہا میں بھی کریٹ کرنی ہے. مین پیٹرن کی کیٹیگری سب کیٹیگریز ایک مین بنانے کے بعد ہوگی یا ساتھ ساتھ بھی کر سکتے ہیں؟ جی میڈم، مین کیٹیگری بنائیں پھر کیا کریں. میں سوال یہ ہے کہ جیسے اگر اسٹاف ہے، جی جیسے آپ کے اوپر لائبریری اختیارات پورے ٹاپ سارے اختیارات کے اوپر لائبریری ہوتے ہیں نا، لائبریری جی جی پھر اس کا جو اسٹاف ہے اس میں بھی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے. جیسے اسسٹنٹ ہے 4، جی تو 4 اسسٹنٹ کو میں الگ الگ دینا چاہتی ہوں پریویلیجز. ہاں پریویلیجز، جی وہ بھی. اور پھر میں کہتی ہوں کہ ایک کیٹیگری پھر اس میں بھی 2، جیسے فرسٹ گریڈ اسٹوڈنٹس ہیں 2 ٹائپ کے، گریجویٹ انڈر گریجویٹ. مطلب میں کہنے ہوتی ہوں کہ مین پیٹرن کی ایک کیٹیگری کے اندر سب کیٹیگریز بن جاتی ہیں، ساتھ بنانی ہوتی ہے، الگ 4 کے بعد بنانی ہوتی ہے. میڈم سب کیٹیگری پھر نہیں ہوتی ہے، پھر اسی پیٹرن میں جو اگر آپ پریویلیجز کی بات کرتے ہیں تو ہم لائبریری سٹاف کے لیے ایک کیٹیگری بنائیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس میں ہم کیا کریں گے کہ جس کو جو پریویلیجز دینے ہیں صرف اس کو وہی پریویلیجز دیں گے، تو وہ وہاں تک ہوگا اس کا تعلق. باقی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے بس. جی جی. تو اور دوسرا جو ہے یوزرس میں اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ سب کیٹیگریز، تو یوزرس میں پھر ہم اگر ہمارے پاس فار ایگزامپل انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اسٹوڈنٹس تو بہت سارے ہیں نا، انٹرمیڈیٹ لیول کے الگ ہیں، پھر انٹرمیڈیٹ میں بھی ہمارے پاس پری انجینئرنگ کے الگ، پری میڈیکل کے ہمارے پاس الگ، آرٹس کے ہمارے پاس الگ، انٹر سائنسز والے الگ. تو یہ پھر ہم کیا کریں گے، ہم ہر ایک کے لیے الگ الگ کیٹیگریز بنائیں گے. پھر یہ نہیں کریں گے کہ بس اسٹوڈنٹ کی ایک کیٹیگری بن گئی تو بس یہ بن گئے، نہیں جی. جتنے بھی ہمارے پاس ہم نے جو ہم فزیکلی لائبریری میں جو آپریشنز کر رہے ہیں، اس میں اگر ہم نے الگ الگ بنائے، انٹر کے لیے الگ،
फिर इंटर में भी अगर हमने अलग अलग प्री मेडिकल के लिए अलग रजिस्टर रखा है, प्री इंजीनियरिंग के लिए अलग रखा है, इंटर साइंसेस के लिए अलग रखा है, तो इसमें भी हम अलग अलग कैटेगरीज बनाएंगे। और दूसरा आपकी जो बात थी कि हम लाइब्रेरियन की जो कैटेगरी है वो क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी स्टाफ में करता हूँ, मैं लिखता हूँ लाइब्रेरी स्टाफ, ठीक है, LSF मैंने लिख दिया है, लाइब्रेरी स्टाफ। तो इसको हमें क्या करता हूँ, चूज मंथ लिखा है कि एनरोलमेंट पीरियड इसका कितना होगा। तो लाइब्रेरियन का तो ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल मैं फ़िलहाल 999 मंथ्स लिख लेता हूँ, या अनटिल डेट भी हम लिख सकते हैं, 50 साल 100 साल जितना भी हम उसको देना चाहें, फिर उसको फर्दर हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आए ऑल लाइब्रेरीज के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ऑल लाइब्रेरीज सेलेक्ट कैटेगरी टाइप, तो हम स्टाफ के लिए बना रहे हैं फ़िलहाल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी स्टाफ के लिए कैटेगरी क्रिएट करेंगे। तो लाइब्रेरी स्टाफ के लिए मैंने क्रिएट कर ली कैटेगरी, और इसको हम सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो LSF आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी स्टाफ के लिए कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है। तो इसमें सबसे पहला बंदा कौन होगा, वो लाइब्रेरियन ही होगा जिसकी एंट्री होगी। तो लाइब्रेरियन का पैटर्न क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पैटर्न्स में आएंगे, पैटर्न्स के मॉड्यूल में आएंगे। तो हमने पैटर्न की कैटेगरीज क्रिएट करे थे, वो वहाँ एडमिन में थे जी मैडम, इससे पहले। जी मैडम, बिल्कुल हम कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में गए थे। तो कैटेगरी जो जब हम क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद एंट्री हम पैटर्न्स में करेंगे। अब न्यू पैटर्न पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो इधर देख लें कि लाइब्रेरी स्टाफ की जो कैटेगरी हमने क्रिएट की थी वो इधर शो हो रही है। अगर उधर हम क्रिएट नहीं करेंगे तो इधर फिर शो नहीं होगी। तो इस तरह इधर हम यूज़र्स की भी कैटेगरी बनाएंगे, और लाइब्रेरी स्टाफ, फिलहाल हमने लाइब्रेरी स्टाफ की बनाई है, तो इसमें हम इसकी एंट्री करते हैं। सर नेम में हम लास्ट नेम लिखते हैं, और फर्स्ट नेम में इम्तियाज़ खान फॉर एग्जांपल नाम है लाइब्रेरियन का, तो खान मैंने पहले लिख दिया है, और फर्स्ट नेम में इम्तियाज़ लिख दिए। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो भी हो आप वो सेलेक्ट कर लें। आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? 30/6/1994। फर्स्ट जो है मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड जो है ये नंबर ये डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लास्ट जो है ईयर को 1996, ठीक है। तो ये डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख लिया है। फिर जेंडर में हम लिखते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रीट नंबर, एड्रेस, ये कंप्लीट डिटेल आप लिख सकते हैं। फिलहाल फिर ये अभी हमारा टाइम ज़ाया करेगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो कंपल्सरी इन्फॉर्मेशन है इस तरफ वो प्रोवाइड करता हूँ। फिर इसके बाद आ जाता है कार्ड नंबर। तो चूंकि आप तो फर्स्ट वन है तो आप 1 लिख लें, लेकिन चूंकि ये तो हम डेमो में लगे हुए हैं तो उधर 1 हो सकता है ये ना लें, तो इसको मैं 0001 दे देता हूँ। देखते हैं कि ये इसको लेता है या नहीं। फिर लाइब्रेरी कौन सी है, आप कौन सी लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लाइब्रेरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से लाइब्रेरी के लिए हम लाइब्रेरी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चित्राल, ये लाइब्रेरी हमने क्रिएट की थी ना, तो इसके लिए हम आपको एज ए लाइब्रेरियन वो कर रहे हैं, आपकी आईडी बना रहे हैं। फिर उसके बाद कैटेगरी कौन सी है, लाइब्रेरी स्टाफ है ये, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आए, फिर क्या है, यूज़र नेम में आप इम्तियाज़ खान 0001 लिख लें, ताकि इससे 2 फ़ायदे होंगे, आपका जो यूज़र नेम है वो भी आ गया है,
وہ کارڈ نمبر جو ہے وہ بھی آپ کی یوزر نیم میں مطلب آ گیا ہے، تو یہ بھی آپ پھر نہیں بھولیں گے کہ مطلب کارڈ نمبر میرا کیا تھا. پھر پاسورڈ جو ہے فار ایگزامپل میں ابھی دیتا ہوں PAKISTAN@123 پاکستان 123 میں نے پاسورڈ دے دیا ہے. PAKISTAN@123 اس میں پی کیپٹل ہے. ٹھیک ہے، تو منیمم کریکٹرز جو ہے پاسورڈ کے کتنے ہونے چاہیے؟ 8 کریکٹرز ہونے چاہیے. تو یہ میں نے دے دیے. اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں، اس کو سیو کرتا ہوں. سیو کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیٹیگری جو ہے پیٹرن کی وہ کریٹ ہو چکی ہے. اب آپ اس میں ایڈیشنل جو میڈم آپ کہہ رہی تھی، مطلب فرما رہی تھی کہ کسی کو ہم سپر لائبریری بنائیں گے اور کسی سپر لائبریرین اور کسی کو جو ہے سرکولیشن انچارج یا کیٹلاگنگ انچارج یا مطلب ریفرنس سیکشن کا انچارج یا جو بھی جس ماڈیول کو یوز کرے گا اس کی پریویلیجز ہم ان کو دے سکتے ہیں. تو وہ پریویلیجز ہم یہاں سے دیتے ہیں. فار ایگزامپل میں آتا ہوں مور میں، مور کے آپشن میں کلک کرتا ہوں سیٹ پرمیشنز پہ. سیٹ پرمیشن میں ایکسیس ٹو آل لائبریرین فنکشن، یہ کس کو دیں گے؟ یہ جو سپر لائبریرین ہوگا، جو ایڈمنسٹریٹر ہوگا اس ڈیٹا بیس کا. تو ایڈمنسٹریٹر چونکہ انسٹالیشن ہم نے کی ہے، لائبریرین نے کی ہے، اور لائبریرین ہی اس کو یوز کرے گا، وہی اس کا بیک اپ لے گا، ریسٹور کرے گا، وہی لک آفٹر کرے گا. تو کیا ہے، لائبریرین ہی اس کا سپر یوزر ہے. تو ایکسیس ٹو آل لائبریرین فنکشن آپ کلک کریں گے تو اٹ مینس کہ یو ہیو دی پروویژن ٹو ایکسیس آل ماڈیولز آف لائبریری. اس کو میں سیو پہ کلک کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کیا ہے، آپ لائبریری انٹرفیس میں لاگ ان ہو سکتے ہیں. میں کیا کرتا ہوں، ادھر سے لاگ آؤٹ ہوتا ہوں اور ادھر میں لاگ ان ہوں گا اس چیز سے 0001 سے. ٹھیک ہے، امتیاز احمد خان بھی لکھ سکتے ہیں، امتیاز احمد اور 123 جو میں نے لکھا تھا وہ بھی لکھ سکتے ہیں. پاسورڈ ہم دیتے ہیں PAKISTAN@123. اب دیکھیں اس پہ آپ لاگ ان ہو گئے، وہی بائی واٹر کا وہ ہے، لیکن یہ کہ آپ کو سپر لائبریرین کی ایکسیس مل گئی ہے تو آپ وہاں سے لاگ ان ہوئے، سارے ماڈیول جو ہے آپ کو شو ہو رہے ہیں. تو یہاں تک تعلق تھا کہ آپ پیٹرن کیٹیگری کیسے کریٹ کریں گے، پھر اس میں سپر لائبریرین کیسے کریٹ کریں گے. جس طرح میڈم نے فرمایا کہ ہم اگر اسسٹنٹ لائبریرینز ہیں ہمارے پاس، یا لائبریری اسسٹنٹ ہے، کاؤنٹر اسسٹنٹ ہے، یا ڈیٹا انٹری آپریٹر ہیں، ان کی ہم بنائیں گے تو وہ سب کیٹیگریز میں آتے ہیں. تو اب لائبریری کی تو مطلب لائبریرین کے لیے تو ہم نے کیٹیگری کریٹ کر لی ہے لائبریری اسٹاف کے لیے. اسٹاف میں صرف لائبریرین تو نہیں آتا، جو اور اسٹاف ہے وہ بھی آتا ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ سرکولیشن یا کیٹلاگنگ کا انچارج ہے، ان دو، تو ہم ان کو صرف سرکولیشن اور کیٹلاگنگ کی پریویلیجز دیں گے. پیٹرن اگر میں بناؤں گا تو میں کہاں پہ کلک کروں گا؟ اگر میں اپنی لائبریری میں ایک اسسٹنٹ لائبریرین ہے اس کے لیے کیٹیگری کریٹ کرنا چاہوں تو کہاں پہ کلک کروں گا؟ نہیں، اس کے لیے ہم پیٹرن پہ کلک کریں گے. کو ایڈمنسٹریشن میں آلریڈی ہم لائبریری اسٹاف کی کیٹیگری کریٹ کر چکے ہیں، اب ہم پیٹرن پہ کلک کریں گے. اچھا، اس میں نیو پیٹرن میں آئیں گے اور نیو پیٹرن میں ہم نے لائبریری اسٹاف کے لیے کیٹیگری کریٹ کی تھی. ٹھیک ہے، تو لائبریری اسٹاف میں آپ ایک دوسرا بندہ ہے، فار ایگزامپل عابد عثمان. ٹھیک ہے، تو عابد عثمان کے لیے ہم بنا رہے ہیں، یہ ہمارے کیٹلاگنگ اور سرکولیشن کا انچارج ہے. لیٹ سپوز ڈیٹ آف برتھ کیا ہے آپ کی؟ 4 فیبروری. ٹھیک ہے، تو مطلب 02 اور 04 1999. ٹھیک ہے، 12/4/1999 آپ کا ڈیٹ آف برتھ ہے. جینڈر میل، اور ایڈریس میں آپ کا نہیں لکھتا، جو کمپلسری انفارمیشن ہے وہ میں ادھر دے دیتا ہوں. کارڈ نمبر آپ کا میں دیتا ہوں 0002. ٹھیک ہے،
اور لائبریری گورنمنٹ ڈگری کالج چترال، لائبریری اسٹاف ٹھیک ہے کیٹیگریز. تھوڑا سا نیچے آتا ہوں، ادھر یوزر نیم میں کیا لکھتا ہوں؟ عابد عثمان 0002. ٹھیک ہے. پاسورڈ آپ کو میں دیتا ہوں HYBR خیبر @123 HYBR خیبر @123 اور سیو کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں. سیو ہو گیا ہے. ابھی ہم آپ کو پریویلیجز دیتے ہیں. مور میں آ کے سیٹ پرمیشن پہ کلک کریں گے. سیٹ پرمیشن میں آپ دیکھ لیں ایکسس ٹو آل لائبریرین فنکشن پہ ہم کلک نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ایک ہی سپر لائبریرین صحیح ہوتا ہے. کیونکہ اگر دوسرے کو بنا دے تیسرے کو، پھر کیا ہوگا کہ فار ایگزامپل آپ کا کوئی ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے یا کرپٹ ہو جائے، جو بھی ہوگا، تو پھر یہ کہے کہ یار فلاں بندے کے پاس بھی ایکسس ہے، اس نے کیا ہوگا. وہ کہے نہیں یار فلاں کے پاس بھی ایکسس ہے، اس نے کیا ہوگا. تو اس سے بچنے کے لیے ایک ہی اگر ایڈمن ہوگا تو وہ اچھا ہوتا ہے. پھر باقی جو ہے مختلف سیکشن کے. لیکن اگر مختلف سیکشنز کے لیے آپ پریویلیجز دے رہے ہیں تو اس میں سب سے ضروری چیز کون سی ہے؟ وہ یہ ہے تھرڈ ون، اسٹاف ایکسیس. یہ آپ لازمی کلک کریں گے. اگر یہ کلک نہیں کریں گے، باقی جو بھی کلک کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ لائبریری انٹرفیس میں لاگ ان نہیں ہو پائیں گے. اوپیک میں ہو جائیں گے لاگ ان، لیکن آپ ادھر لاگ ان نہیں ہو سکتے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ اسٹاف ایکسیس الاؤز ویونگ آف کیٹلاگ ان اسٹاف انٹرفیس. یہ کلک کریں. پھر اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیں. یہ لیٹ سپوز کیٹلاگنگ کا ہم صرف اس کو دیتے ہیں پریویلیج. یہ کیٹلاگنگ کے سیکشن کا انچارج ہے. تو تھوڑا سا نیچے آئیں، کیٹلاگ کے ماڈیولز اس میں دیکھ لیں. ایڈٹ کیٹلاگ. ٹھیک ہے. ایڈٹ کیٹلاگ میں آ گئے. اس کو میں نے کیٹلاگنگ کا جو ہے پریویلیج دے دیا ہے. اب میں کیا کرتا ہوں؟ اب میں سیو پر کلک کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بن گیا ہے. ابھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لاگ آؤٹ ہوتے ہیں. لاگ آؤٹ. اور عابد عثمان کا کیا تھا ہمارے پاس؟ 0002 اور پاسورڈ اس کا تھا KHYBR @123 خیبر 123. ابھی آپ دیکھ لیں سارے ماڈیولز آپ کو شو نہیں ہو رہے ہیں. آپ کو کیٹلاگنگ کا ماڈیول شو ہو رہا ہے. اباؤٹ کو ہمیں کچھ نہیں ہوتا ہے. اباؤٹ کو اچھا یہ بھی ایک چھوٹا سا ماڈیول ہے جو سیکھ لیں آپ. کل کو کہیں گے کہ ہاں یہ ماڈیول بھی ہم نے سیکھا ہے. تو اباؤٹ کو ہمیں کیا ہوتا ہے یہ ذرا دیکھ لیں. یہ سب سے آسان ترین ماڈیول ہے جس پہ آپ کو کوئی ایسی مطلب محنت نہیں کرنی پڑتی. جسٹ کلک کرنا پڑتا ہے اور آپ سیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس میں کیا ہے. اس میں کیا ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ ورژن کون سا ہے. اب یہ دیکھ لیں انہوں نے 22.05 ورژن دیا ہوا ہے. ابھی تک یہ لوگ بھی 22.11 تک نہیں آئے. صحیح ہے. کیونکہ یہ ویسے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کم از کم 1 سال پرانا ورژن اگر ہم یوز کریں تو وہ اسٹیبل ورژن ہوتا ہے. باقی جتنے بھی ہیں اس میں پھر آہستہ آہستہ چینجز وغیرہ آتے ہیں، بگز آتے ہیں، اس کو ریموو کرتے ہیں. تو پھر اسٹیبل بننے میں کم از کم 1 سال لگتا ہے. تو میری یہ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ لوگ کیا کہ کم از کم 1 سال پرانا ورژن یوز کریں. پھر یہ سب کچھ اس کے مطلب جتنے بھی سافٹ ویئر اس میں یوز ہوئے ہیں، کون سا آپریٹنگ سسٹم ہے وہ یوز کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں. لائنکس ڈیمو یوز کر رہے ہیں. پرل لینگویج ہے جس میں سافٹ ویئر بنایا گیا ہے. اس کا جو ڈیٹا بیس ہے مائی SQL میں ہے. اور سرور کے لیے اپاچی یوز کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ ٹائم زون وغیرہ. تو یہ سارے کیا ہے انفارمیشن آپ اباؤٹ کو ہمیں دیکھ سکتے ہیں. ابھی آپ کیا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے ایک لائبریرین کی کیٹیگری کریٹ کی، لائبریری اسٹاف کی. اس میں ہم نے لائبریرین کے لیے پیٹرن کریٹ کیا، اور دوسرا اس کے ساتھ ایک اسٹاف تھا اس کے لیے بھی ہم نے کریٹ کیا. تو اس کے علاوہ فار ایگزامپل اگر کوئی سرکولیشن کا انچارج ہے تو اس کو کیٹلاگنگ کی نہ دیں، اس کو سرکولیشن کی پریویلیج دیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں مختلف جو آپ کے ایک کیٹیگری میں فردر ممبرس ہیں ان کو پیٹرن میں کریٹ کر سکتے ہیں. اس کو میں لاگ آؤٹ کرتا ہوں.
اور میں لاگ ان ہوتا ہوں 001 PAKISTN@123. ابھی تک جو ماڈیولز ہم نے یوز کیے اس میں کون سے ہیں؟ کیٹالاگنگ کا کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے. پیٹرنس کی بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ پیٹرن کیسے کریٹ کرتے ہیں. اور جو سب سے ایزی ہے اباؤٹ کوہا، یہ بھی آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہے کہ اباؤٹ کوہا ماڈیول میں کیا ہوتا ہے. تیسرا ہمارے پاس ہے ایک ہے سمپل سرچ اور ایک ہے ایڈوانس. جی میڈم. ابھی آپ نے پیٹرن میں ہمیں اسٹاف کا پیٹرن بتایا. جی یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے کام کرنے والے ہیں. جی جو بیک والے یوزر ہیں ان کا بھی ایک پیٹرن کریٹ کرتے ٹھیک ہیں. ہے ٹھیک ہے میڈم، ٹھیک ہے، تھینک یو. بہت اچھا کوشچن تھا میڈم کا. میڈم نے کہا کہ لائبریری اسٹاف کے علاوہ جو ہمارے پاس اور کیٹیگریز ہوں گے ان کا بھی کریٹ کر لیں. ابھی اگر کیٹیگری ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کون سے ماڈیول میں جائیں گے؟ ابھی اگر میں پیٹرن کی کیٹیگری کریٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں کون سے ماڈیول میں جاؤں گا؟ کو ایڈمنسٹریشن میں. گڈ. کو ایڈمنسٹریشن پہ ہم کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم آئیں گے. کہاں پہ آئیں گے؟ پیٹرن کیٹیگریز میں آئیں گے. پیٹرن کیٹیگریز کے بعد نیو کیٹیگری پہ کلک کریں گے. نیو کیٹیگری میں فار ایگزامپل ہم بنا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی کیٹیگری. ہم جنرل بنا لیتے ہیں، پھر اس میں اسٹوڈنٹ STDNT بس جو بھی آپ 1 2 3 بھی دے سکتے ہیں، کوڈ کوئی بھی آپ اسائن کر سکتے ہیں. تو میں دیتا ہوں اسٹوڈنٹس آف، چلو اسٹوڈنٹس دے دیتا ہوں. اور پھر تھوڑا سا نیچے آتا ہوں. اسٹوڈنٹ تو انٹر لیول کا ہمارے پاس 2 سال کے لیے ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے ہم 24 منتھس دے دیتے ہیں. یہ 24 منتھس تک ہمارا ممبر رہے گا. تھوڑا سا نیچے آتے ہیں. آل لائبریریز کے لیے نہیں، ہم لائبریری گورنمنٹ ڈگری کالج کے لیے یوزر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم سلیکٹ کریں گے اور سلیکٹ کیٹیگری میں آپ ایڈلٹ ہی سلیکٹ کر لیں تو بھی کافی ہے. ٹھیک ہے، ایڈلٹ. تھوڑا سا نیچے آئیں، پھر اس کے لیے آئٹم ڈیو. ٹھیک ہے، اگر آئٹم ڈیو ہو جائے تو اس کو ای میل جو ہے وہ جانی چاہیے. ٹھیک ہے، پھر اس میں ایڈوانس نوٹس کب جانا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ 2 دن پہلے اس کو ای میل جانی چاہیے. ٹھیک ہے، ریمائنڈر کے لیے کہ آپ کا یہ بک جو ہے جو آپ نے ایشو کی یہ اوور ڈیو ہو جائے گا. آئٹم چیک ان کا اس کو ای میل جانا چاہیے، چیک آؤٹ کا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی میں نے چیک کر لیے اور اس کے بعد سیو پر ہم کلک کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کی کیٹیگری بھی کریٹ کر لی ہے. اب اس اسٹوڈنٹ کی فار ایگزامپل ایک فرسٹ اسٹوڈنٹ آتا ہے، وہ اپنے ممبرشپ کہتا ہے کہ میں اپنے ممبرشپ بنانا چاہتا ہوں. تو وہ کیسے اس ماڈیول میں کون سے ماڈیول پہ ہم کلک کریں گے؟ پیٹرن پہ. گڈ. پیٹرنس میں آنے کے بعد نیو پیٹرن، اور نیو پیٹرن میں ہم وہ کیٹیگری سلیکٹ کریں گے. یہ والی ہے نا اسٹوڈنٹ. اسٹوڈنٹ کی فار ایگزامپل ہم بنانا چاہتے ہیں آپ کی بناتے ہیں ضیاء الرحمان. ٹھیک ہے، رحمان اور ضیاء، اور یہ ہمارے پاس انٹر لیول کا اسٹوڈنٹ ہے، مطلب اسٹوڈنٹ کیٹیگری میں ہے، میل. اور پھر اس کے بعد اس کا مطلب یوزر جو ہے آپ کے پاس، جو آپ کے ممبرس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں یا فیکلٹی ممبرس، ان کا ایڈریس لازمی چاہیے ہوتا ہے کیونکہ پھر آپ لوگوں نے ان سے کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو اسٹریٹ نمبر فار ایگزامپل آپ کا ہے 33 اور ایڈریس جو ہے 9 بالا، اور سٹی جو ہے آپ کی پشاور، اسٹیٹ جو ہے KP، اور پوسٹل کوڈ جو آپ کا ہے زپ کوڈ وہ 25000، کنٹری پاکستان. ٹھیک ہے، یہ انفارمیشن میں نے دے دی ہے. پھر آپ کا جو پرائمری فون نمبر ہوگا وہ بھی ہم ادھر دے دیں گے. ٹھیک ہے، اور سیکنڈری اگر کوئی ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ کافی ہے. ای میل جو ہے وہ بھی ہم دیں گے.
@gmail.com. اور مطلب جو بھی آپ کے ریکوائرمنٹ ہوگی آپ کی لائبریری کی وہ آپ ادھر سے فل کر لیں گے. پھر اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آئے اب یوزر کے لیے. اب یوزر کے لیے آپ کی جو لائبریری کا آلریڈی ایک میکینزم چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو آپ چلائیں. کیونکہ اگر آپ کے پاس اسٹوڈنٹس کے لیے آپ نے الگ رجسٹر رکھا ہے تو اسٹوڈنٹ کے لیے آپ نے کیٹیگریز بھی رکھے ہوں گے نا. مطلب یہ کہ فار ایگزامپل فرسٹ اسٹوڈنٹ آیا اس کو میں نے 001 دیا ہے نمبر، یا میں نے اس کے لکھا ہے کہ اچھا ایف اے کا ہے تو FA1، یا FEC کا ہے تو FEC1، یا مطلب آپ کے پاس اس کا ہے BS کا ہے تو BS کے 1 2. تو ادھر فار ایگزامپل یہ انٹر لیول کا ہے تو کارڈ نمبر میں نے اس کا لکھا ہے FEC1. آپ کا کارڈ نمبر کیا ہوگا FEC1. پھر اس طرح دوسرا بندہ آئے گا 2، پھر 3، پھر 4، جو بھی آپ کا میکینزم چل رہا ہے آپ اس کو چلاتے جائیں. وہ جو آپ کی لائبریری کی جو آپ نے جو مینولی آپ کر رہے ہیں نا کام، بس اسی کو آپ نے کمپیوٹرائز کرنا ہے جو مینولی، کیونکہ ادھر بھی آپ نے ایک یونیک آئیڈینٹی رکھی ہوگی ہر ایک یوزر کے لیے. رجسٹریشن ڈیٹ یہی ہے اور ایکسپائری ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ آٹومیٹیکلی پھر اٹھا لیتا ہے جب اس کے 2 سال ہو جائیں گے. اس کے لیے یوزر نیم کا طریقہ کار آپ کا کیا ہونا چاہیے، وہی طریقہ آپ رکھ لیں. فار ایگزامپل ضیاء اور رحمان، اور اس کا آپ نے رکھا ہے FSC1، ٹھیک ہے، یہی رکھ لیں. پاسورڈ آپ نے سارے یوزرز کو سیم دینا ہے، جتنے بھی یوزرز ہیں ان سب کو آپ نے سیم پاسورڈ دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ سپریٹ الگ الگ پاسورڈ دیں گے وہ یوزر کو پھر آپ کیا بتائیں گے، آپ بھی بھول جائیں گے اس کو میں نے کیا کون سا پاسورڈ بتایا. تو سب کے لیے آپ سیم رکھیں. پھر اس کے بعد میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ وہ خود جب لاگ ان ہوگا تو کیسے اس پاسورڈ کو چینج کرے گا. پاسورڈ اس کے لیے ہم فار ایگزامپل لکھ لیتے ہیں پاکستان @123 PAK @123 پاکستان 123 پاکستان @123. یہ میں نے لکھ لیا ہے پاکستان 123 اور ضیاء الرحمان FEC1 میں نے اس کو نمبر مطلب یوزر نیم دے دیا ہے. تھوڑا سا نیچے آئیں، اس کو بھی آئٹم ڈیوز کی ای میل جانی چاہیے. نوٹیفیکیشن جو ہے اس کو ای میل 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں. چیک ان اور چیک آؤٹ کا بھی اس کو ای میل جانا چاہیے. تو یہ مطلب فارم کریٹ کرنے کے بعد سیو پہ ہم کلک کریں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ای میل جو ہے یہ صحیح نہیں ہے @gmail.com AFG@gmail.com. فار ایگزامپل یہ میں نے لکھ دیا ہے اور اس کو میں سیو کرتا ہوں. اب یہ یوزر جو ہے یہ ہم نے سیو کر لیا، اس کو ہم نے کوئی پریویلیجز نہیں دینے، بس یہاں تک طریقہ تھا کہ ہم پیٹرن کو کیسے کریٹ کریں گے. جو ہمارے یوزر ہیں اس کو یوزر ہم نے کریٹ کر لیا. صرف یہ طریقہ دیکھ لیں کہ آپ ان کو کہیں گے کہ جب آپ لاگ ان ہوں گے تو آپ اپنا پاسورڈ چینج کر لیں، اپنی مطلب طرف سے ایک پاسورڈ دے دیں تاکہ کل کو پھر کوئی ایشو نہ ہو. آپ کو سیم پاسورڈ سب کو ملا ہوتا ہے، لیکن آپ یوزرس کو یہ بھی نہ کہیں کہ ہم نے سب کو سیم ہی دیا ہے، بس آپ ان کو کہیں آپ کو میں نے یہ دے دیا ہے، پھر دوسرے کے آپ کو میں نے یہ دے دیا ہے. لیکن ان کو کہنا ہے کہ سب سے پہلے کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا پاسورڈ جو ہے وہ چینج کرنا ہے. تو اس کا جو ہمارے پاس وہ تھا جی، تو وہ بتاتا ہوں نا کہ پاسورڈ وہ کہاں سے چینج کرے گا. وہ کیا کرے گا، وہ اوپیک اوپن کرے گا، آپ کی لائبریری کا جو اوپیک ہوگا اس کو اوپن کرے گا. مقصد میں ابھی بتاتا ہوں نا، اس پہ پھر ڈیٹیل جب ہم اوپیک ماڈیول پہ آئیں گے نا اس میں بات کریں تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا کہ مطلب کیوں ہم اس کو دیتے ہیں. وہ سارے فوائد جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن وہ پھر جب ہم اوپیک کو پڑھیں گے تو کمپلیٹلی ہم اوپیک کو ہی 1-2 گھنٹے پھر پڑھیں گے. صحیح کہ اس میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. فی الحال یہ کہ وہ آپ کے اوپیک پہ آئے گا اور سب سے پہلے لاگ ان ٹو یور اکاؤنٹ اس پہ آپ کلک کریں گے. لاگ ان میں کیا لکھوں، FSC
1 हमने दिया था ना, पासवर्ड हमने PAKISTN@123 दिया था। देख लें जैसे हमने दिया है तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, ये लॉगिन हो गए आपके ओपेक पे, मिस्टर ज़ियाउर रहमान, इसकी हमने एंट्री की थी ना, तो मिस्टर ज़ियाउर रहमान एंटर हो चुका है। तो आप क्या कर लें, थोड़ा सा नीचे आए और उसको कहें कि इधर लिखा है चेंज यूर पासवर्ड। सबसे पहले काम वो क्या करेगा, चेंज यूर पासवर्ड पर क्लिक करेगा। अब इसका करंट पासवर्ड क्या था वो तो ऑलरेडी आप लोगों ने उसको बताया है ना, तो वो एंटर करेगा PAKISTN@ और न्यू पासवर्ड फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूँ कोहा@1234, कोहा@1234, ये पासवर्ड मैंने दे दिया है, ठीक है, और चेंज पासवर्ड। तो ये यूज़र ने खुद ही पासवर्ड अपना चेंज कर लिया है। अब मतलब मैं लॉगिन नहीं हो सकता, सुपर लाइब्रेरी में किसी भी तरीके से लॉगिन हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है, चेंज भी कर सकता है, लेकिन है कि बाकी लोग जो है इसको एक्सेस नहीं कर सकते। जो आपने कहा कि इसके फिर फ़वाइद क्या है, फ़वाइद कौन कौन से, वो फिर इंशाल्लाह जब ओपेक को पढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। मैडम पैटर्न के उसका बस इतना काफ़ी था, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका, या सफ़ीउल्लाह आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है, अगर हो तो कर सकते हैं आप। सही जी, सफ़ीउल्लाह आप थोड़ा माइक के करीब हो जाएं ताकि आवाज़ मुझे क्लियर आए। अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इस तरह एज सच अटेंडेंस तो नहीं है, लेकिन वो फिर रिपोर्ट्स में हम पढ़ेंगे कि फॉर एग्जांपल ईपीसी के कितने बंदों ने आपकी लाइब्रेरी को यूज़ किया है, यूज़ इन अ सेंस कि कितने लोगों ने किताबें इशू की है, कितने लोगों ने किताबें रिटर्न की है, या मतलब कितनी सर्चिंग की है, इस तरह पॉसिबल है उसको हम वो कर सकते हैं। बाकी इस तरह अटेंडेंस नहीं कि आपकी लाइब्रेरी में आए और कोई बुक यूज़ करें या ना करें, या कोई कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करे और चला जाए, उसकी स्टेटिस्टिक आपको फिर नहीं मिल सकती। वो फिर वॉक थ्रू गेट जो है उससे फिर एटलीस्ट अटेंडेंस आपको मिलेगी कि कितने बंदे आप लोग की लाइब्रेरी में आए हैं और निकले हैं। वो फिर वॉक थ्रू गेट की जो ऑटोमेटिक अटेंडेंस होती है उससे आपको वो हो सकता है। लेकिन जहाँ तक कोहा का ताल्लुक है, तो कोहा में जितने भी लोग, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जितने भी कैटेगरीज हैं, तो हर एक कैटेगरी में कितने लोगों ने कितनी किताबें इशू की या रिटर्न की है, तो उसका रिकॉर्ड जो है हमारे पास स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट भी आ सकते हैं और डिटेल रिपोर्ट भी आ सकते हैं, और फिर हम रिपोर्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन आ गया कि अगर हम जैसे स्टूडेंट्स का फाइन और उनकी जो ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स हैं, वो हमें इनकी कैटेगरीज जब बना रहे हो तो वहाँ पे हम बताएंगे कि रिपोर्ट में जाके ये चीज़ें होंगी। अच्छा मैडम, इस तरह है ना कि जो ऑटोमेटिक मैंने ईमेल को चेक किया है ना, तो ईमेल की फिर अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती है। जब आप किसी सर्वर पे इंस्टॉलेशन करते हैं तो ईमेल की फिर अपनी कॉन्फ़िगरेशन है, वो आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसके बाद उनको ईमेल जाएंगी। हाँ, जहाँ तक का ताल्लुक है कि हर एक कैटेगरी के लिए हम अलग अलग रूल्स बनाएंगे, तो वो रूल्स हम कहाँ पे बनाएंगे वो भी मैं आप लोगों को सर्कुलेशन रूल में फिर बताऊंगा कि मतलब कहाँ जहाँ से हम इनको रूल्स डिफाइन करेंगे कि ये कितने दिनों के लिए किताबें इशू कर सकता है, या को मतलब कितनी किताबें इशू कर सकता है, ये सारी चीज़ें फिर हम सर्कुलेशन के जो रूल्स हैं उसमें इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? अच्छा, सही।
اچھا ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو ماڈیولز ہم نے اسٹڈی کیے ہیں، اچھا جب بھی آپ کہیں پہ بھی ہو نا تو آپ آنا چاہتے ہیں کہ مین پیج پہ ہم آ جائیں، تو مین پیج پہ آنے کے لیے یہ ہوم نہیں ہے، ہوم کا بٹن یا یہ جو لوگو ہے اس پہ اگر آپ لوگ کلک کریں تو مین ماڈیول میں آپ لوگ آٹومیٹیکلی آ جائیں گے۔ اچھا اس میں کتاب بھی ہم نے انٹر کر لی، یوزر کو بھی ہم نے انٹر کر لیا، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو ہم کتاب کیسے ایشو کریں گے اور ریٹرن کریں گے، یہ طریقہ رہ گیا ہے۔ ہاں چیک ان چیک آؤٹ یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ فار ایگزامپل آپ ایک کتاب جو ہے ایشو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا کہ میں یہ کتاب ایشو کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے اس سے یہ پوچھیں گے نا کہ آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ آئیڈینٹی پوچھنے کے لیے سرچ پیٹرن ادھر بھی آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ چیک ان چیک آؤٹ ہو، آپ ڈائریکٹ ہی سرکولیشن ماڈیول پہ چلو کلک کرتے ہیں، پراپر میں بتاتا ہوں، سرکولیشن ماڈیول پہ کلک کریں، اس کے بعد جس کو چیک آؤٹ کر رہے ہیں تو اس سے اس کا ڈیٹیل پوچھیں۔ فار ایگزامپل میں اس سے ڈیٹیل پوچھوں گا تو وہ کہے گا اچھا میرا نام ضیاء الرحمان ہے، میں کیا کروں گا ضیاء اور رحمان، جیسے ہی میں نے ادھر لے کے ڈائریکٹلی ضیاء الرحمان کی ڈیٹیل ہمارے پاس آ گئے ہیں، اس کو ہم کلک کریں گے اور اس کو کہیں گے اچھا کون سا کتاب آپ ایشو کرنا چاہتے ہیں، وہ کہے گا کہ میں یہ کتاب ایشو کرنا چاہتا ہوں، کون سا کتاب 00 بک کی انٹری ہم نے اس میں نہیں کی ہے نا، ہاں کیونکہ یہ تو ہم آن لائن آ گئے ہیں تو اس میں بک کی انٹری ہم نے نہیں کی جی، ہم سرچ کرتے ہیں نا، کسی اور نے ہو سکتا ہے انٹری کی، وہ سرچ تھی کیٹالاگ۔ اچھا ایک کتاب کی انٹری ہم کر لیتے ہیں اس میں بھی، پھر اس کتاب کو ہم ایشو کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم لائبریری گورنمنٹ ڈگری کالج چترال میں مطلب یہ کام کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی کتاب جو ہے انٹر نہیں ہوئی۔ کتاب انٹر کرنے کے لیے ہم کیٹالاگنگ ماڈیول پہ آتے ہیں، اور ادھر بجائے کہ ریکارڈ آپ خود ٹائپ کریں، نیو ریکارڈ فرام 039 پہ کلک کرتے ہیں اور اس میں کتاب کو سرچ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ ایس بین نمبر میں نے لکھ لیا ہے، اس کو میں سرچ کرتا ہوں۔ یہ کتاب لائبریری آف کانگریس کے ڈیٹا بیس میں پڑھی ہے، تو مارک پہ کلک کرنے کے بعد میں اس کو امپورٹ کرتا ہوں۔ امپورٹ کرنے کے بعد میں اس کو سیو کرتا ہوں۔ تو سیو جیسے میں کلک کروں گا تو یہ دیکھ لیں یہ کہہ رہا ہے کہ 003 فیلڈ اور 942 فیلڈ جو ہے آپ نے فل نہیں کیے، تو 942 فیلڈ میں آتا ہوں، یہ 00 والا فیلڈ آٹومیٹیکلی فل ہو گیا ہے، اور 9 پیج میں آتا ہوں، 942 میں ہم آئٹم ٹائپ لکھیں گے، تو آئٹم ٹائپ یہ کون سا ہے؟ بک ہے ہمارے پاس، تو بک کو کلک کریں گے اور سیو پر کلک کریں گے۔ کل ایک چیز میں نے نہیں بتائی تھی، ایڈ اینڈ ڈپلیکیٹ میں نے نہیں بتایا تھا، ٹھیک ہے، تو ایڈ اینڈ ڈپلیکیٹ دیکھ لیں۔ فار ایگزامپل اس کا بار کوڈ ہمارے پاس کیا ہے؟ بار کوڈ اس کا ہے 00023 00023، اس کو میں ایڈ اینڈ ڈپلیکیٹ پہ کلک کرتا ہوں، تو ایڈ اینڈ ڈپلیکیٹ پہ جب میں کلک کروں گا تو یہ ایک کتاب ایڈ ہو گئی، دوسری کتاب کا نمبر ہمارے پاس کیا ہے؟ جو کنزیکٹیو نمبر نہیں تھے، اس لیے میں نے اس کو 00089 تھا دوسری کتاب کا نمبر، تو اگر ایکسیشن نمبر ایک سیریز میں نہیں ہو آپ کے پاس اور مختلف ہو تو اس کے لیے ایڈ اینڈ ڈپلیکیٹ ہم یوز کرتے ہیں۔
اور ابھی یہ دوسری کاپی ہے تو اس کے لیے ایڈ اینڈ ڈپلیکیٹ نہیں، ایڈ آئٹم پہ کلک کرتے ہیں، کیونکہ یہ 2 کاپیز تھی تو ایڈ اینڈ ڈپلیکیٹ کے ذریعے سے ہم نے دونوں کتابیں جو ہے وہ انٹر کر لی ہے۔ ابھی ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم یہ کتاب ایشو کریں گے۔ ایشو کرنے کے لیے ہم سرکولیشن ماڈیول پہ آتے ہیں۔ سرکولیشن ماڈیول میں ہم چیک آؤٹ پہ کلک کرتے ہیں، تو چیک آؤٹ ہم کس کو کر رہے ہیں، فار ایگزامپل FSC1، ٹھیک ہے، تو FSC1 یہ ہمارے پاس آ گیا ہے، اس کو میں کلک کرتا ہوں۔ اس کو کون سی کتاب ایشو کر رہے ہیں، 00029، ٹھیک ہے، 00029 جو اس کا بارکوڈ نمبر یا ایکسیشن نمبر ہے، اور چیک آؤٹ پر کلک کر لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے اس کو ایشو ہو چکی ہے۔ اگر آپ اس کتاب کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو شو چیک آؤٹس میں آئیں اور یہ دیکھ لیں، سوشل بانڈز اینڈ لیٹر لائف۔ یہ کیا ہے، یہ کتاب ضیاء الرحمان کو جو FEC کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو ایشو ہو چکا ہے۔ تو یہ تھا ایشو کا طریقہ۔ اور سیم اسی طرح اگر ہم ایک کتاب کو ریٹرن کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے، سرکولیشن ماڈیول میں آئیں اور آپ چیک ان پر کلک کر لیں۔ چیک ان پر کلک کرنے کے لیے پھر آپ کو اس بندے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا نام کیا ہے یا کارڈ نمبر کون سا ہے، کیونکہ کمپیوٹر آٹومیٹیکلی اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ یہ کتاب کس کو ایشو تھا۔ تو 00029۔ بعض اوقات یہ چیک ان ڈائریکٹ نہیں ہوتا، مطلب ڈیٹا بیس کہتا ہے کہ ابھی تو مطلب 1 دن کے بعد ہوتا ہے نا، لیکن دیکھتے ہیں رولز وغیرہ تو ابھی ہم نے ڈیفائن نہیں کیے، تو اس لیے یہ چیک ان جو ہے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جو کتاب ہم نے ایشو کی تھی وہ ہم نے ریٹرن بھی کر لی ہے، تو ایشو اینڈ ریٹرن کا طریقہ بھی آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہے۔ ابھی تو عثمان سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ صحیح ہے جی، کسی کا کوئی کوشچن ہو؟ چیک ان چیک آؤٹ جو لکھا ہوا ہے نا، یہ یہاں پہ ہمارے اسٹاف کو کنفیوژن ہوتی ہے۔ جی، مطلب جیسے وہ چیک ان کو سمجھتے ہیں اب وہ لائبریری آ گئے، گرین ہو گئے تو اس کا مطلب ان کو ایشو کریں گے، حالانکہ یہاں پہ اس کا مطلب ریٹرن۔ جی، تو میں یہ چیک ان چیک آؤٹ کو ری نیم کرنا چاہتی ہوں، جانا پڑے گا ہمیں جو آپ نے بتایا کہ فارم تھا ایکشن، وہاں پہ ایڈٹ کر کے اس کو ری نیم کر سکتے ہیں، ایسے ہی نا؟ میڈم یہ مارک سٹرکچر میں نہیں آتے ہیں نا، مارک کے فریم ورک، جو مارک فریم ورک میں ہم گئے ہیں نا، بیبلیوگرافک فریم ورک، سوری، تو اس میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں۔ اس کے لیے پھر میں نے ابھی تک کیا نہیں ہے، اس کو چیک ان چیک آؤٹ کو چینج نہیں کیا نا، لیکن میں خیر دیکھ لوں گا انشاءاللہ۔ اگر میں سکسیسفل رہا تو آپ کو بھی بتا دوں گا کہ چیک ان کی جگہ ہم کچھ اور لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو مطلب ابھی تک جو چیزیں ہم نے کور کی ہے، تو اس میں کیا ہے کہ ہم نے کتاب کی انٹری کی، کتاب کی انٹری میں ہم نے کیا کیا، ایڈ آئٹم کی انٹری بھی کی، اور ایڈ اینڈ ڈپلیکیٹ کی بھی کی، ایڈ ملٹیپل آئٹمس کی بھی کی، اور ہم نے فرام Z39 پروٹوکول ادھر سے بھی ہم نے ایک بک کو امپورٹ کر کے اس کی بھی انٹری کی۔ تو انٹری کے طریقے ایٹ لیسٹ ہم نے سیکھ لیے ہیں۔ پھر اس میں جو ڈیٹا انٹری اکثر لوگ کہتے ہیں 10 پیجز میں نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ہم ایک بیبلیوگرافک فریم ورک کو کیسے کسٹمائز کرتے ہیں، وہ طریقہ بھی میں نے آپ لوگ کو بتا دیا ہے کہ آپ کیسے اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی طریقہ بتا دیا ہے کہ جیسے آپ انسٹالیشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے لائبریری کیسے کریٹ کریں گے، ہو گیا ہے۔ لائبریری کریٹ کرنے کے بعد میں نے آپ کو پیٹرن کیٹیگریز کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ لائبریری اسٹاف کے لیے یا یوزر کے لیے کون سی کیٹیگری کیسے آپ کریٹ کریں گے، یہ طریقے بھی آپ لوگوں نے سیکھ لیا۔ پھر اس اسپیسیفک کیٹیگری میں آپ پیٹرنس کی انٹری کیسے کریں گے، فار ایگزامپل لائبریری اسٹاف ہے تو سپر لائبریرین کو جو پریویلیجز دینے تھے وہ بھی ہم نے سیکھ لیا ہے۔ ان پریویلیجز کے بعد پھر اسسٹنٹ لائبریرین کو کون سے پریویلیجز دینے ہیں، کون سے ماڈیولز کی ایکسیس دینی ہے، وہ بھی ہم نے ادھر پڑھ لیا ہے، اور انشاءاللہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر میں تھوڑا سا تیز جا رہا ہوں تو آپ لوگ پھر اس میں ایشو نہیں اس میں ہونا چاہیے، کیونکہ میں کیا چاہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہم اس میں کور کر لیں، ادروائز میں تو پھر آرام سے بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں تیز اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ ویڈیو جو ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر شیئر کروں گا، تو اس ویڈیو میں آپ آرام سے دیکھتے جائیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے ہینڈ آؤٹس بھی، پریزنٹیشن بھی میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ جلد از جلد شیئر کر لوں، تو ان ساری چیزوں کو ملا کے آپ جو ہے انشاءاللہ یہ چیزیں کور کر سکتے ہیں۔ تو میڈم آج کے لیے اتنا کافی تھا میرے خیال میں، اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو ایسا کہ آپ کہتے ہو کہ نہیں اس کو اب بھی کرتے ہیں تو میں بھی کر لیتا ہوں۔
بس یہ بتا دیں کہ آپ نے ایک دفعہ بھی درمیان میں شروع میں بتایا تھا کہ جب آپ اس کو الگ آپ نے پی سی پہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے بوٹیبل پی سی سے، تو کور آئی 3 بتایا تھا اور کتنی اسپیس ہونی چاہیے، تو ایک چھوٹا سا کہتے آپ اس کی کو دیں گے کتنی جی بی کا؟ میڈم اسپیس اس کے لیے ایٹ لیسٹ 20 GB آپ رکھ لیں نا، ہارڈ ڈسک کی اسپیس میں جو بتا رہا ہوں، تو 20 GB بھی ہو جاتا ہے، لیکن آج کل 20 GB کچھ بھی نہیں، تو ایٹ لیسٹ 50 GB کا آپ اس کے لیے اور رکھ لیں نا ایٹ لیسٹ. اور پھر اس کے علاوہ میں نے جو بتایا کہ ریم، منیمم ریم جو ہے اس کے لیے 4 GB ضروری ہے. اگر 4 GB ریم آپ کا نہیں ہوگا تو اس میں کوہا کی انسٹالیشن نہیں ہو سکتی. یہ آپ لوگ بھی نوٹ کر لیں، ایٹ لیسٹ 4 GB ریم ہونا چاہیے. اگر 4 GB نہیں ہوگا تو یہ انسٹالیشن اس پہ نہیں ہوگی. پھر اچھا، جو لوگ نیو لائبریری کریٹ کریں گے یعنی اس طرح سے جیسے نیا سیٹ اپ اپنے یہاں کا اپنا سیٹ اپ بنانے جا رہے ہیں کوہا کو یوز کرتے ہوئے، جی تو ابھی ایک آپ کی ٹریننگ کی ایک آؤٹ لائن ہوتی ہے جہاں جیسے اسٹوڈنٹس کو لے کے چلتے ہیں کہ جی ہم نے جیسے انسٹالیشن بیسک سے شروع کی انسٹالیشن سے، لیکن آپ نے اپنا شروع بتایا تھا کہ آپ بعد میں بتا رہے تھے انسٹالیشن تاکہ تھوڑا یوز ٹو ہو جائے. تو میں سے یہ کہتی تھی کہ اگر ہم جب اس پہ کام کرنا شروع کریں، جیسے میں اس کی فوٹو کو سے لے کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اب مجھے ڈیٹا بیس کا ایک فیبرک مجھے مل گیا اور جس کو فیبریکیٹڈ کریں، کسٹمائزیشن کریں، اپنے حساب سے اس میں چیزیں کرنی، لائبریری کریٹ کرنی، پیٹرنس کی پیس بنانی ہے اور رول سیٹ کرنے ہیں، کیلکولیشن کے رول سیٹ کرنے ہیں، کچھ رپورٹس نکالنے ہیں ان کی ڈیٹیلس. اب یہ ایک آشا ہمارے ذہن میں نا چل پڑتی ہے جی کہ کرنا کیا کیا ہے. تو میں یہ سوچی تھی کہ کہیں اس طرح کی جس طرح کہ آپ جیسے کہ بہت زیادہ تر کام ہمارا جو ہے نا وہ ایڈمن کے اندر ہی ہے. جی جی چیزوں کو پہلے ہم کسی کیٹیگریز میں لائیں گے تو پھر وہاں شو ہوں گی نا تب ہم اس میں کام کریں گے. جی جی پیٹرن کی کیٹیگریز ڈیفائن کریں گے تو پیٹرن ایڈ کریں گے نا. جی اسی طرح رپورٹس کی کیٹیگریز بنائیں گے یا رپورٹس کی کچھ چیزیں ڈالیں گے تو رپورٹس کی چیزیں میں اینٹرنگ ہوگی. جی جی تو میرا صرف یہ ایک ذہن میں چیز آ رہی ہے، آپ اس کے اندر ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں میری بات میں جی کہ آپ کسی کہیں کہ آپ ایک گو میں یعنی کہ ہم وجہ سے کہ ہم ابھی پیٹرن میں بھاگ رہے ہیں کیٹیگری بنائی، پھر بعد میں پتہ چلا کہ دو کیٹیگری اور بنانے کی، پھر دوسری کیٹیگری دوبارہ جا رہے ہیں، اس کے درمیان میں ہم کیٹلاگنگ والے ماڈل میں کام کریں. جی تو یہ کبھی جب اگر کمپیوٹر والے ماڈل میں جا رہے جانا تو بارہ پڑے گا. مطلب ایک ہوتا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کہتے ہیں کہ ٹریننگ کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ خود کام کرنے شروع ہو تو آپ ایک وقت میں آپ یہ کہیں گے کہ پہلے ساری کیٹیگریز بنا لینا، پہلے ساری آپ کے رولس فائنل کریں. جی تو جو وہ جو چیز ہوتی ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ اس کا ہمیں ایک سارٹ آف آؤٹ لائن ہوتی ہے نا، ایک اچھے ڈیٹا بیس کو مینیج کرنے والے بندے کے لحاظ سے کیا چیزیں کن اسٹیپس میں کام کرے تو کوئی بھی کام ہو جائے گا سسٹمیٹک ہو بھی ماڈل سے کام کر کے باہر آ جائے گا. صحیح. چاہیے. اچھا میڈم اس طرح کرتے ہیں نا کہ یہ جو چیزیں مطلب ایک یہ ہے نا کہ ایک کمپلیٹ ٹریننگ ہوتی ہے نا، تو کمپلیٹ ٹریننگ میں اگر میں شروع ہو جاؤں نا اس کوہا کے ہر ایک ماڈیول پہ تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا. تو اس لیے جو میں نے وہ کنٹینٹس ڈیفائن کیے تھے پہلے سے وہ بینر پہ کہ یہی چیز ہم وہ کریں گے، تو وہ جو کمپلسری چیزیں تھی وہ میں نے لکھی تھی. ابھی مطلب آپ نے پھر کہا کہ ہاں میں نے اس پہ کام کیا ہے، ٹریننگز وغیرہ لیے ہیں، تو جو آپ کی ریکوائرمنٹ تھی وہ آپ نے کہہ دی کہ مجھے ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ ہے نا، تو میں نے اس لیے ان چیزوں کو زیادہ فوکس کیا. باقی ادھر جو میرے پاس پارٹیسپینٹ آئے ہیں تو ان کو تو میں مطلب ٹریننگ شروع ہونے سے پہلے یا اس کے بعد بھی میں ان کو ٹیکل کر لیتا ہوں نا، ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق. ادروائز جو طریقہ کار ہوتا ہے جس طرح آپ نے کہا، تو میرا جو سب سے پہلا طریقہ کار ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں سب سے پہلے آپریشنل لیول پہ اگر کسی کو کوہا کی نو ہاو ہی نہیں ہے نا، تو پھر میں کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار اگر میں اس طرح کروں کہ ان کو سارے ماڈیولز کا وہ بتاؤں کہ اس میں یہ کرنا ہو تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں صرف یہ کہ آپ پہلا طریقہ کار میرا یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کہیں جاتے ہیں اور ادھر آلریڈی کوہا جو ہے انسٹالڈ ہے، تو آپ سے وہ کہیں گے کہ اچھا آپ اس میں کتاب انٹر کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو ایٹ لیسٹ ان کو یہ آنا چاہیے کہ کتاب کیسے انٹر کریں گے. پھر ان کو پیٹرن کا پتہ ہو کہ پیٹرن کی انٹری کیسے کریں گے. پھر میں ان کو سرکولیشن بتاتا ہوں کہ آپ سرکولیشن، کیونکہ یہ سب سے آسان کام ہے، پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں. تو میں کور کر لیتا ہوں کہ ان کو جو بالکل بگنرز ہیں
پھر میں ان بگنرس کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا آپ صبر کریں گے، کیونکہ جو مڈ لیول کے لوگ ہیں اور جو ایڈوانس لیول کے لوگ ہیں انہوں نے پہلے صبر کیا ہے، آپ لوگوں کو سنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں آلریڈی ان کو آتی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ لوگ کا کام ہو گیا ہے، بس آپ لوگ کے لیے اتنا کافی ہے. اگر آپ نے یہ چیز سیکھ لی کہ کتاب کیسے انٹر کریں گے اور پیٹرن کیسے انٹر کریں گے اور پھر سرکولیشن، میں نے کہا آپ لوگ کے لیے یہ کافی ہے. پھر اس کے بعد جو مڈ لیول کے لوگ ہیں تو ان کے آلریڈی میں ٹریننگ شروع ہونے سے پہلے میں پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ اچھا آپ کی کون کون سی کیوریز ہیں جو آپ لے کے آئے ہیں. تو کم از کم میں کہتا ہوں کہ ایڈوانس لیول کے لوگ اور مڈ لیول کے لوگ جتنے بھی ان سب کو میں کور کر سکوں. ابھی چونکہ یہ تو اتنے لمیٹڈ ہے، میکسیمم 10 بندے ہی ہیں. جو کچھ ایک دو بندے آف لائن بھی ہیں، وہ بیچارے کہتے ہیں کہ نیٹ کا ایشو ہے تو ہمیں ویڈیو بنا کے پھر سینڈ کر دیا کرے واٹس ایپ پہ. تو میں ان کو ویڈیو بنا کے پھر واٹس ایپ پہ بھی سینڈ کرتا ہوں، تو پھر وہ اس کے بعد پھر کویشچن کرتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ مکس اپ ہے، لیکن ہم کیا کریں گے، جو آپ کی بہت اچھی سجیشن ہے، انشاءاللہ میں اس طرح کوشش کروں گا کہ آج تو دوسرا دن ہے، تیسرا اور چوتھے دن میں جو کام مطلب جو آپ نے کہا ہے کہ ہم نے بیک اپ ریسٹوریشن اور انسٹالیشن پراپر تو طریقے سیکھنے، اس پہ ہم فوکس کریں گے. جو میں نے کہا ہے کہ مارک، اب ایک پارٹیسپینٹ ہے وہ کہنا مطلب وہ کہہ رہی تھی کہ میرا انٹرسٹ اس میں ہے کہ میرے پاس لیمز میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے، اس کو میں کوہا میں کیسے لے کے آؤں گی. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی کور کروں. تو ایک دن کمپلیٹ ہم ڈیٹا کنورژن کو دیں گے، ایک کے بیک اپ اور ریسٹوریشن، اور جو آخری دن رہ جائے گا نا تو اس میں پھر پراپر سم اپ کروں گا کہ سب سے پہلے جو اگر ہم انسٹالیشن کرتے ہیں تو انسٹالیشن کے بعد ہم نے کیسے نئی لائبریری بنانی ہے. ویسے مطلب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مطلب کیسے لائبریری بنانی ہے کو ایڈمنسٹریشن میں جا کے. پھر اس کے بعد ہم نے پیٹرن کیٹیگریز کیسے کریٹ کرنی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے آئٹم ٹائپس کون کون سے ہم نے رکھنے ہیں وہ بھی ہے. پھر ایون یہ بھی ہے کہ آپ کی لائبریری میں لوکیشن کون کون سی ہے شیلفس کی. تو لوکیشن کے لیے بھی شیلف لوکیشن کی ایک وہ ہے، وہ ہم کہاں پہ بنائیں گے، کیسے بنائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک پراپر لائبریری کو رن کرنے کے لیے جو انیشیل ریکوائرمنٹ ہے، مجھے پتہ ہے کہ کون کون سی ہونی چاہیے، میں کہہ سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں. لیکن اگر میں شروع ہی ان چیزوں سے کر لوں تو پھر یہ جو بگنرس ہیں پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو بڑا مشکل ہے، ہم تو اس کو نہیں وہ کر سکتے، کام نہیں کر سکتے. لائنکس کا نام وہ پہلی بار سنتے ہیں، یوبنٹو کا نام وہ پہلی بار سنتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کمانڈ جب وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں تو پروگرامنگ میں آپ آ گئے. تو یہ ساری چیزیں تھوڑی مکس اپ ہو جاتی ہیں نا. ماشاء اللہ آپ نے تو ٹریننگز بھی لیے، کام بھی کیا ہے، خود اپنا انٹرسٹ بھی ہے، بہت سی ساری چیزوں کو آپ نے ٹچ کیا ہے. تو اس لیے میں مطلب آپ کو ہی زیادہ ذہن میں رکھ کے وہ کر رہا ہوں تاکہ میکسیمم چیزیں آپ کو جو کلیئر نہیں ہے تو وہ بھی کلیئر ہو جائے. ادروائز میرا یہ طریقہ کار پھر اس قسم کا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے. لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ میں 5th ڈے جو ہوگا، جو لاسٹ ڈے ہوگا، اس میں کوشش کروں گا کہ اوور آل مطلب یہ تب تک آپ کے ذہن میں یہ انسٹالیشن اور یہ ساری چیزیں آ چکی ہوں گی. یہ جتنے بھی پارٹیسپینٹ بیٹھے ہیں یہ لیپ ٹاپ بھی لے کے آئے ہیں تو ان کو بھی میں انسٹالیشن کر کے دوں گا ادھر. تو یہ ساری چیزیں ان کو بھی بتاؤں گا. تو انشاءاللہ 5th ڈے پہ جب تھوڑی بہت ہماری نالج آ جائے گی اس سافٹ ویئر کے بارے میں تو انشاءاللہ پراپرلی پھر یہ 5th ڈے جو ہے اس کو اس طریقے سے کر لیتے ہیں تاکہ ساری چیزیں اس میں پھر سم اپ ہو جائیں. ٹھیک ہے، بس میں آپ مجھ کو اس پہ مجھے معذرت کرنا چاہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے میں بہت زیادہ ایکسٹرا کوشچن کر رہی ہوں، آپ کی جو اپنے میکسیمم پارٹیسپینٹس وہ ڈسٹرب ہوتے ہو. تو نہیں کوئی اچھا ہے ایشو آپ نہیں اس ہے. کو ایڈریس کر دیتے، پہلے آپ اس کو ٹال دیں، آگے پہ رکھ دیں جب سب کلاسیں لے لیں اس کے بعد اینڈ میں. بس میں سے یہ چاہتی ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا مجھے بھلے آپ ٹریننگ کے بعد میں سے بتا دیں جی کیونکہ جی میں تو میسج پہ بھی ہوں آپ کے ساتھ، تو آپ جی چینل بھی دیکھ لوں گی، کچھ چیزیں جو مجھے نہیں سمجھ میں آتی ہیں وہاں جی بھی جی دیکھ لوں گی. کچھ چیز مجھے مزید اس کے علاوہ ذہن میں آئے گی کہ ایک ہوتا ہے نا ماورائی چیز آ جاتی ہے کہ ایسا بالکل بھی پاسبل ہے. بالکل کرتے کرانے کچھ بھی نہیں ہوگا چاہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا ذہن میں بالکل جیسے وہ بالکل چیک ان چیک آؤٹ کا میرے ذہن میں رہتا ہے، بالکل بالکل مجھے بھی کنفیوژن ہو جاتی ہے. صحیح جیسے صحیح. دھنیا پودینے میں فرق نہیں پتہ چلتا نا، بعض دفعہ دھنیا کس کو بولتے ہیں پودینے کس کو بولتے جی جی بالکل ہیں، ہاں. تو نام اور وہ شکلیں الگ الگ ہیں دونوں کی. لیکن اسی طرح اردو میں بھی چیزیں بھی کنفیوز ہوتی ہیں، انگلش میں بھی کنفیوز کرتی ہیں. چیک ان چیک آؤٹ، عموماً اچھا. آپ جائیں نا ہوٹل میں تو آپ کو چیک ان کرنا ہوتا ہے جی جی بالکل ہاں. اور پھر باہر آتے تو آپ چیک آؤٹ کرتے ہیں. جی جی بالکل ہاں. اور فون الٹا ہے، صحیح صحیح. فون الٹا ہے نا. نہیں میڈم، الٹا تو اس لیے نہیں ہے نا کہ جب آپ چیک آؤٹ نہیں کرتے ہیں، نہیں ہاں نہیں اس لحاظ سے الٹا ہے کہ پہلے چیک آؤٹ ہوتا ہے پھر چیک ان ہوتا تو وہ ہے. تو ہم نے تو ہوٹل والی ٹرم سے سیکھا. تو میں جب بھی اس پہ چیک ان چیک آؤٹ کرتے نا لفٹن معنی میں سوچتی جاتی ہوں چیک آؤٹ پہ کرنا چیک ان پہ کرنا. پھر تھوڑی صحیح دیر بعد مجھے وہ ریئلائز کرتی ہوں صحیح. کیونکہ ہمارے اپنے پاس بھی 2 مشین لگی ہوئی ہیں آٹومیٹک ایشو ریٹرن والی اچھا ہمارے آفس میں. تو اس میں بھی وہی ہوتا ہے کہ چیک آؤٹ اینڈ چیک ان، اس میں بھی صحیح وہ ہماری ٹرم یوز ہوتی ہے. تو وہاں تو میں نے سیکھ لیا، آپ کہیں جا کے مشین پہ آتے
صحیح لیکن یہ کہ ویسے کنفیوز ہوتی ہے، تو میں اس لیے بار بار یہ سوچتی ہوں کہ ان کی جو مجھے سب سے پرابلم مجھے کوہا میں ہوتی ہے نا، میں آپ کو بتاؤں ان کی میں ووکیبلری ہے بہت اچھا ہائی فائی انگلش ہے، ہم اس کو روٹین میں لے کر آئیں صحیح اپنے، بس پھر چاہتے ہیں کہ وہ والے ورڈس کو بھی چینج کر دیں تاکہ ہمارے لیے سب کے لیے آسان ہو جائے، سب کی زندگی سے۔ صحیح 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 اچھا میڈم ایک کوشچن آپ کا یہ بھی تھا نا کہ ہم اردو کی انٹری کیسے کریں گے؟ جی انٹری سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے نا، دیکھیے اردو کے انٹری کا تو ایک آپشن یہ بھی ہے نا کہ آپ اگر وہ فونٹ آ جاتا ہے اس میں تو وہ تو ہو جائے گا، نہیں وہ تو رومن میں کر لیں وہ بھی ہو جائے گا۔ صحیح میں چاہتی ہوں کہ جیسے کوہا ہے نا، جی جی بھلے وہ بالکل کوہا انگلش میں لکھا ہوا نظر آئے، جی یا جیسے چائنیز ورژن دیکھ لیتے نا کسی سافٹ ویئر کا، جی جی یا ہم کوئی اور لینگویج کا ورژن دیکھ لیتے، اس طرح دیکھ سکتے کہ پورا کوہا کا اردو ورژن پوری لینگویج کا چینج ہو جائے، تو وہ کیسا پڑتا ہے، بھلے وہ کیٹلاگ کو کچھ بھی کہتا ہو ہماری زبان میں آ کے ہم صحیح ٹرانسلیٹ کریں، صحیح لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ ہماری زبان بھی تو نظر آئے۔ تو اس میں ہوتا ہے کہ بہت سارے اردو لٹریچر کی لائبریریز ہیں، جی پوئٹری کی اور اس کی، یا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ ہمارا کلیکشن ہے وہ ہمارا کسی ڈیٹا بیس میں ڈال کے دیں، لیکن وہ ڈیٹا بیس بھی اردو کا ہی ہے، صحیح تو وہ ایک فیسلٹی ہے جب ڈیٹا بیس سینٹرلائز، تو یہ سوچیں کہ شاید آپ جیسے ٹرینر نے اس میں کچھ ایکسپلور کیا ہو، تو اگر ہے تو پلیز ضرور بتائیں۔ بس یہ میڈم فرسٹ ٹائم آپ نے پوچھا تھا، انشاءاللہ اس پہ میں کام کروں گا تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ مطلب کیسے آپ کو، لیکن ہر ایک چیز پاسبل ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے نا کہ آج کل کی دنیا میں کہ مطلب یہ ہم کہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں آتا نا، اور انشاءاللہ میں کوشش کر لوں گا، دیکھ لوں گا تو پھر آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا کہ اس کو اردو میں ہم کیسے وہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بھی طریقہ ہے نا کہ براؤزر نہیں، کمپلیٹ براؤزر جو آپ کا ہے، چونکہ یہ ویب بیسڈ سافٹ ویئر ہے تو کمپلیٹ براؤزر کو بھی اگر ہم اردو میں کر لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی کنورٹ ہو جائے گا اردو میں، ایسی کوئی ایشو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی میں ٹرائی کروں گا اس ٹریننگ کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اس کو ہم بہت کیسے، شکریہ، میں انتظار کروں گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور کسی کا کوئی کوشچن ہو تو صفی اللہ آپ کا کوئی کوشچن ہو تو کر سکتے ہیں، ادروائز پھر اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آواز بہت زیادہ سلو ہے آپ کی۔ جی 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 صحیح ہے صحیح ہے، چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں سیشن کو، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اسی ٹائم، ٹھیک ہے 1:30 انشاءاللہ پھر کل سے اسٹارٹ لیں گے۔ تھینک یو آل آف یو، اللہ حافظ۔